अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अरे मेरी बात मान ले, अभी बच्ची को ज़्यादा दिन नहीं गुजरे स्कूल जाते हुए, हटा ले। इसने क्या करना है पढ़कर। अम्मा ने परात में आटा गूंथकर एक तरफ रखा और अब आलू के शोरबे के लिए देगची में प्याज काटने लगी। ओ भलिए लोग के, तू क्यों बच्ची के पीछे पड़ गई है? स्कूल ही दाखिल कराया है, कौन सा लड़ने भेज दिया है? पढ़ लिख जाएगी, डॉक्टर बनेगी, और नहीं तो किसी स्कूल में उस्तानी लग जाएगी, नाम रोशन करेगी हमारा। अब्बा ने पहले की तरह ही अम्मा की बात को कोई अहमियत न दी। वो बड़े बड़े ख्वाब सजाए बोल रहे थे। क्या करवाना है हमने नाम रोशन करके? पहले ही मिजाज नहीं मिलते, अब और भी काम कैसे जाएगी? वो कोई बल्ब है जो नाम रोशन कराना है? अम्मा ने इंतहाई बेजारी से अब्बा को जवाब दिया। ओह, कुछ खुदा का खौफ कर। वो मासूम सी बच्ची क्या करती है नखरा, अभी तो पाँव पाँव चलना शुरू किया है उसने। तेरे वाली तो हद ही हो गई है, बेफजूल ही बोले जाती है। बस मैंने कह दिया है, वो स्कूल जाएगी हर रोज़, तूने अब उसके सामने कोई बात नहीं करनी। अब्बा एक तंबीह करके कमरे की तरफ बढ़ गए जहाँ ज़ैनब अपनी नई नई कॉपियों और किताबों में सर दिए बैठी थी। अम्मा की बुड़बुड़ाहटें बदस्तूर जारी थीं, देगची में चमचा चलाने के साथ साथ। जब से 5 साल ज़ैनब ने स्कूल जाना शुरू किया था, अम्मा उठते बैठते बातें सुनाती थीं। उनका ख्याल था कि अब्बा को जो ये बेटी को पढ़ाने लिखाने का बुखार चढ़ा है, 4 दिन की चांदनी साबित होगा, जब आए दिन कॉपियाँ, पेंसिलें और इन गवर्नमेंट स्कूलों की नदीदी मिसों के हुक्म पर आने बहाने पैसे खर्च करना पड़ेंगे। मगर अम्मा का ख्याल महज ख्याल ही रहा, बल्कि अपनी मौत आप ही मर गया, जब 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद भी अब्बा इतने ही ज़ौक़ व शौक़ से ज़ैनब को ना सिर्फ स्कूल छोड़ने जाते, बल्कि सुबह स्कूल जाने के लिए तैयारी में अम्मा का साथ देते और वापसी पर बजाते खुद उसे लेकर आते, जैसा कि पहले दिन। अम्मा ज़रा सख्त तबीयत की मालिक थी और बेटी के स्कूल जाने के मामले में और भी ज़्यादा, मगर अब्बा के सामने उनकी एक ना चली। ज़ैनब अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद थी और ये अब्बा का पुराना ख्वाब था कि वो अपनी औलाद को पढ़ाएंगे। उन्होंने कभी अपनी गुर्बत को इस ख्वाहिश के पूरा होने में रुकावट नहीं बनने दिया था। अम्मा से कभी इस बात को करने की नौबत ही नहीं आई थी, क्योंकि ज़ैनब से पहले अम्मा ने 3 बेटों को जन्म दिया था, मगर हर बार आने वाला नन्हा वजूद हिचकी भरे बगैर ही लौट गया था और फिर अम्मा ने आस ही छोड़ दी। मगर 2 साल बाद अल्लाह ने दोबारा रहमत की तो अम्मा अब्बा ने फिर से नई उम्मीद, नए यकीन के साथ आने वाले की ज़िंदगी की दुआएं मांगना शुरू कर दी। अब की बार दुआएं रंग ले आई थीं। ज़ैनब की शक्ल में अल्लाह ने नन्ही परी अता की थी उन्हें। अम्मा अब्बा तो अल्लाह का शुक्र अदा करते ना थकते, मगर लड़कियों की तालीम के मामले में अम्मा पक्की देहाती औरत साबित हुई थी। मगर जैसे ही ज़ैनब ने 5वें साल में कदम रखा, अब्बा ने उसे घर के करीब ही वाक़ प्राइमरी स्कूल में दाखिल करा दिया। शहरी आबादी से ज़रा दूर ये कस्बा सब्ज़ लहलहाते खेतों में घिरा था, जिसके आसपास 20 छोटे छोटे गांव लगते थे। ज़ैनब के अब्बा कस्बे की मरकज़ी सड़क पर फलों का ठेला लगाते थे। अब्बा ने मोहल्ले के किसी दोस्त से ज़ैनब को स्कूल दाखिल कराने का जिक्र किया था। चचा साबिर के अपने बच्चे तो अनपढ़ नकम्मे थे। सबसे छोटी बेटी ने भी बस 5वीं जमात तक स्कूल का मुंह देखा था और उनकी बीवी को इस पर ही बड़ा मान था। जब अपने शोहर से हमसाये की इकलौती बेटी के स्कूल दाखिले की बात सुनी तो फ़ौरन अगली सुबह अम्मा के पास पहुंच गई। रानी के अब्बा ने बताया था मुझे कि अपनी ज़ैनब भी अब स्कूल जाएगी। बड़ी सोहनी बात है ये तो, अम्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये मेरी रानी की वर्दी है, वो तो अब जाती नहीं है, ज़ैनब को छोटी कर देना। रशीदा चाची ने हाथ में पकड़ा थैला अम्मा की जानिब बढ़ाते हुए कहा। बड़ी मेहरबानी, वैसे तो मैं कपड़ा ले आई थी उसका सूट सीने के लिए, अम्मा ने आग बढ़ाने के लिए फूंक मारते हुए कहा और थैला पकड़ लिया। वैसे तो बच्चों को शुरू शुरू में ही शौक़ होता है स्कूल जाके पढ़ने का, फिर मिसों की डांट फटकार से तंग आके खुद ही छोड़ देती हैं। माँ को तो पहले ही कलक था,
مگر رشیدہ چاچی کے کہنے پہ سادہ سے انداز میں بولی، بس اس کے ابا کو بڑا شوق ہے، پڑھنے والی بچیاں تو ہر حال میں پڑھ لکھ جاتی ہیں، نہ میری رانی کوئی ماڑی ہے، ماشاءاللہ سے سارا گھر سنبھال رکھا ہے اس نے، پڑھ لکھ کے کیا کارنامے کر لینے تھے اس نے، وہ تو بڑا اچھا پڑھتی تھی، اس کے بابا نے منع کر دیا۔ چاچی نے فوراً پینترا بدلا تھا۔ اماں ٹھنڈی سانس لے کے رہ گئیں، جانتی تھیں اس عورت کی فطرت کو، ہر محلے میں ایک ہنگامہ پھیلانے والی عورت لازمی ہوتی ہے جو باقی اہل محلہ کو یکسانیت اور بوریت کا شکار نہیں ہونے دیتی۔ بس چاچی رشیدہ کو بھی یہی اعزاز حاصل تھا۔ اب مجھے تو بڑا آرام ہے، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی میری رانی، اور تو ابھی تک سارے کام خود ہی کرتی ہے۔ اب اللہ نے اتنی مشکلوں سے اولاد دی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے نا۔ رشیدہ چاچی نے پھر سے اس کے جلے پہ نمک چھڑکا تھا۔ ان کا بھی تو یہی ارادہ تھا کہ زینب ذرا قد نکالے تو اسے اپنے ساتھ کام کاج میں لگائیں، جس طرح اس علاقے کی بیشتر عورتیں بیٹیوں کے ساتھ کرتی تھیں۔ مگر زینب کا ابا بھی نا، اماں نے بظاہر رشیدہ کے خیالوں کی تردید کی، اور جب وہ بیزار ہو کے جانے لگی، اماں نے کھانا تیار کر لیا تھا۔ جاتے جاتے رشیدہ کو بھی دعوت دے ڈالی۔ ارے نہیں، رانی نے آج گڑ والے چاول بنانے تھے، بنا لیے ہوں گے، اب تو وہی کھاؤں گی، بلکہ تجھے بھی بھیجوں گی جا کر ٹیپو کے ہاتھ، کہتے ہوئے وہ ڈیوڑی پار کر گئیں۔ زینب بہت پیاری اور ذہین بچی تھی۔ جب اپنی توتلی زبان میں ٹوئنکل ٹوئنکل پڑتی تو حقیقت میں کوئی چمکتا تارا لگتی تھی۔ ابا کو ڈھیر سا پیار آتا ہی تھا، اماں بھی صدقے واری جاتی تھی۔ بس ایک خیال کہ اتنا پڑھنے کا فائدہ اماں کی خوشی پر کوڑے کی طرح لگتا، مگر آہستہ آہستہ اماں بھی جیسے مطمئن ہو گئی تھی۔ اور پھر ایک سنہری دوپہر میں ان کے گھر ایک نئی گڑیا نے جنم لیا۔ زینب اسکول سے آئی تو ابا کے ہاتھ میں تولیے میں لپٹے کسی گڑیا سے وجود کو پایا۔ دیکھ زینب، اللہ نے تیرے لیے بہن بھیجی ہے۔ ابا جس خوشی سے دمکتا چہرہ لیے بول رہے تھے وہ قابل دید تھی۔ زینب نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اماں کی جانب دیکھا۔ اس نے نقاہت کے باوجود مسکراہٹ سے سر ہلا دیا۔ زینب اس وقت 5ویں جماعت میں تھی۔ اس کی تنہائی ختم کرنے کو اللہ نے اسے بہن جیسی دوست اور رحمت سے نوازا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اسے بھی اسکول اپنے ساتھ ہی لے جایا کرتی۔ ابا، یہ بڑی کب ہوگی؟ میں اسے اپنے اسکول ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ ہر دوسرے دن وہ آس اور معصومیت سے پوچھتی کہ ابا کہیں گے، ہاں زینب، اب خدیجہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ کل سے تمہارے ساتھ اسکول جا سکے۔ حالانکہ زینب سمجھتی تھی کہ ابھی تو خدیجہ نے بولنا بھی نہیں سیکھا تھا، لیکن اسے یہی انتظار تھا کہ جھٹ وہ دن آئے جب خدیجہ اس کے ساتھ باتیں کرے، وہ دونوں کھیلیں، ایک ساتھ اسکول جائیں۔ اور پھر دھیرے دھیرے وقت پہ وقت گزرتا گیا۔ خدیجہ بھی نرسری کلاس میں داخل ہو گئی اور زینب پرائمری اسکول سے ہائی اسکول میں۔ یہ اسکول 1 سال پہلے ہی پرائمری سے مڈل اور ہائی اسکول میں بدلا تھا۔ زینب اب بڑی ہو گئی تھی، اور جہاں اس کی سمجھداری میں اور عقل مندی میں اضافہ ہوا تھا، وہیں اس کے سگڑاپے اور خوش اخلاقی کو دیکھ کر اماں کے سارے غم جاتے رہے تھے۔ مس مریم نے زینب پر بہت محنت کی تھی۔ وہ 9ویں جماعت سے اسے اسلامیات پڑھاتی تھی۔ مس مریم بچوں کی اخلاقی تربیت پہ بہت زور دیتی تھی۔ زینب نے ان سے اخلاقیات اور گھرداری سیکھی تھی۔ زینب میں سیکھنے کی صلاحیت موجود تھی، لہٰذا جو کچھ کتابیں اسے سکھاتی اسے عملی طور پہ اپنی زندگی میں شامل کرتی۔ وہ ہر سال یا 6 ماہ بعد یونیفارم یا نئی چیزیں نہیں خرید سکتی تھی، مگر صاف ستھرا یونیفارم اور تیل لگے بالوں کو چٹیا میں گوندنا تو اس کے اختیار میں تھا۔ سلیقے سے دوپٹہ لیے وہ کئی لڑکیوں میں ممتاز نظر آتی تھی۔ اس نے اپنے گھر کو بھی اپنی محنت سے جنت بنا دیا تھا۔ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے پودے لگا کر گھر کی آرائش و زیبائش کر کے اس نے اماں کو خوش کر دیا تھا۔ اماں اس کی عقل مندی کی قائل ہو گئی تھی۔ موسم گرما کی چھٹیوں میں اس نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ اماں نے پہلے تو منع کیا، پھر مان گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت میں بھی نرمی آ گئی تھی۔ زینب پتر، تو کیوں کھپ رہی ہے اتنی گرمی میں؟ زینب شام کے وقت بچوں کو پڑھا کر فارغ ہوئی تھی جب ابا نے اسے آواز دی۔ ابا، اس میں کھپنے کی کیا بات ہے؟ میں فارغ ہی ہوتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ زینب نے ہلکے پھلکے انداز میں وضاحت کی۔ میں نے کہا پتر،
تو یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ کہیں آگے تیری پڑھائی کے خرچے سے ڈر کے تیرا ابا تجھے پڑھائے ہی نہ؟ ابا کے انداز میں فکر مندی اور معصومیت کو دیکھ کر اسے ابا پر بے انتہا پیار آیا۔ نہیں ابا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، زینب نے کہا تو اماں بھی ابا کی چارپائی کی پائنتی پر آ کر بیٹھ گئیں۔ زینب کے ابا یہ بتا رہی تھی کہ آگے والی پڑھائی یہ مفت میں کرے گی۔ کیا نام بتا رہی تھی؟ اماں سوچنے لگی۔ ہاں، وظیفہ اپنی زینب کو ملے گا ہر سال، ہے نا زینب؟ اماں نے زینب سے تصدیق چاہی۔ زینب نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، زینب کو 8ویں میں بھی تو ملا تھا نا وظیفہ؟ ابا کو یاد آیا۔ خوش رہ میرا بیٹا، ابا نے زینب کے سر پہ پیار کیا۔ اماں کی ہڈیوں میں پہلے والا دم خم نہیں رہا تھا۔ زینب کو اس کا احساس تھا، تبھی اس نے آدھی سے زیادہ ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں۔ صبح خدیجہ کو تیار کرتی، اسکول سے آ کر اگرچہ تھکی ہوتی پھر بھی آٹا گوندھ کے پھلکے تیار کر لیتی۔ سالن اماں ہی تیار کر لیتی تھی۔ زینب محلے کی دوسری لڑکیوں کے برعکس تمام کام بغیر زبان چلائے کرتی تھی، ورنہ اماں بخوبی جانتی تھیں کہ لڑکیاں کیسے کولہو کے بیل کی طرح کام کرتی تھیں اور لتر لتر زبانیں بھی چلاتی تھیں۔ ہر دوسرے گھر کا یہی ماحول تھا، مگر زینب کو اس کی پڑھائی نے زبان چلانا نہیں سکھائی تھی، نہ ہی ابا کے اعتماد نے اسے بد لحاظ کیا تھا۔ اماں زینب سے مکمل طور پر مطمئن تھی۔ زینب کے میٹرک کا رزلٹ آ گیا تھا اور امید کے عین مطابق اس نے اپنے علاقے میں ٹاپ کیا تھا۔ ابا کا تو بس نہ چلتا تھا، ورنہ اپنا ٹھیلا بیچ کر پورے قصبے میں مٹھائی بانٹ دیتے۔ اماں کی خوشی بھی اتنی تھی، اور وہ بخوشی زینب کا کالج میں داخلہ کرا دیتی، مگر ان دنوں اماں کی خالہ زاد بہن اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئی۔ ابا نے تو صاف انکار کر دیا، لیکن اماں کی یہی خواہش تھی کہ بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں۔ اسکول میں ٹاپ اور پڑھائی کی اہمیت اپنی جگہ، مگر بیٹی کے ہاتھ بھی تو پیلے کرنے ہی تھے، اور جب اتنا اچھا رشتہ گھر چل کر آ جائے۔ لڑکے نے میٹرک کر رکھا تھا اور اس کی قریب ہی گاؤں میں کریانے کی دکان تھی، اور پھر دیکھنے میں بھی خوش شکل اور خوش اتوار تھا۔ پھر بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ مگر ابا کو کون سمجھاتا؟ وہ چاہتے تھے کہ زینب مزید تعلیم حاصل کرے، ابھی کون سا اس کی عمر نکلی جاتی ہے۔ ابا کا موقف بھی ٹھیک تھا۔ ارے وہ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زینب کی شادی کے بعد جتنا پڑھنا ہے پڑھ لے۔ اماں نے یقیناً ابا کا موقف ان تک پہنچایا تھا۔ وہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، مگر زینب کی تعلیم پر انہیں کوئی اعتراض بھی نہ تھا۔ ابا سوچ میں پڑ گئے اور کچھ وقت مانگا۔ اماں کی مراد برانے والی تھی۔ ظاہر ہے وہ ماں تھیں، بچیاں جتنے بھی وظیفے اور ڈگریاں حاصل کر لیں، جب تک وہ باعزت طریقے سے اپنے گھر نہ بسا لیں ماؤں کو چین نہیں آتا، اور یہاں آ کر شہری دیہاتی سب کی تھیری ایک ہی ہو جاتی ہے۔ زینب کچھ دنوں سے مضطرب نظر آ رہی تھی۔ چاول چنتے ہوئے اماں نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر دیکھا تو ٹھٹک گئیں۔ گندمی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں اور درمیان سے مانگ نکالے بالوں کی چوٹی باندھے وہ عام سے حلیے میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اماں نے نظروں ہی نظروں میں بلائیں لی، جبکہ زینب اماں کی نظروں سے خائف ہو کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ شام سیاہ رات میں مدغم ہو رہی تھی۔ دیواروں میں چھپے جھینگروں کی آوازیں عجیب سی سنسناہٹ پھیلا رہی تھیں۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے پھر تسلی کرنی چاہی کہ اماں گہری نیند سو رہی ہیں۔ ان کی بائیں طرف والی چارپائی پہ خدیجہ لیٹی تھی۔ ابا مغرب کی نماز کے بعد اپنے دوستوں یاروں کے پاس تھے۔ وہ مطمئن تھی۔ کنڈی لگا کر اس نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی سرگوشی کے انداز میں تنبیہ کی، یہ لے جاؤ، لیکن اپنی اماں کو نہ بتانا کچھ بھی، اب جلدی سے جاؤ۔ دروازے کے باہر کھڑے لڑکے نے ہاتھ بڑھا کر شوپر لیا اور چلا گیا۔ وہ آگے بڑھ کر دروازہ بند کرنے والی تھی جب سامنے ابا کو دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ اسے لگا ابا ابھی اسے بالوں سے پکڑیں گے اور زمین پہ پٹک دیں گے، مگر ابا وہ کچھ کہے بغیر صحن میں بچھی چارپائیوں میں سے ایک کی طرف بڑھ گئے اور وہ مرے مرے قدموں سے کمرے کے اندر چلی گئی۔ ابا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اس نے تو اپنی طرف سے بہت احتیاط سے سب کیا تھا، مگر پھر بھی گرم سیال سے آنسو اس کے گالوں پہ بہنے لگے۔
وہ بے بسی سے سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اگلی صبح عجیب تھی۔ ابا نے اس کی طرف دیکھا تھا، نہ کوئی بات کی تھی۔ اماں معمول کے مطابق نارمل موڈ میں تھی، مگر شام کو واپسی پر ابا نے جو فیصلہ سنایا وہ اس کی روح کھینچنے کو کافی تھا۔ آپ نے اتنی جلدی فیصلہ کر لیا؟ مجھے تو لگا تھا 2-3 ہفتے تو کہیں نہیں گئے۔ اماں کی خوشی اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت دیدنی تھی۔ میں نے سوچا 2-4 ہفتوں بعد بھی یہی فیصلہ کرنا ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ تو نکاح کی تیاری کر، ابا نے سادگی سے کہا، مگر اماں ٹھٹک گئی۔ دیکھ تاج دین، تو نے کسی پریشانی میں تو یہ فیصلہ نہیں کیا؟ اماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارے او نیک وقت، پریشانی والی کیا بات ہے؟ اللہ رحم کرے، مجھے بھی اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہے۔ اب کی بار ابا نے ذرا خوش نظر آنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف زینب پریشانی سے نڈھال تھی۔ اسے ابا سے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ ابا کو وضاحت دے سکتی تھی، مگر ابا نے اس سے کوئی وضاحت مانگی ہو تب نہ۔ اسے ابا کے فیصلے پہ اعتراض نہ تھا، مگر ابا کے فیصلے کے محرک پہ اعتراض تھا۔ ابا کے کہنے پر وہ کسی اندھے لنگڑے سے بھی شادی کر لیتی، مگر اس طرح نہیں۔ خود کو ابا کی اور اپنی نظروں میں مجرم سمجھتے ہوئے تو ہرگز نہیں۔ زینب نے چاچی رشیدہ کی بڑی بیٹی کی شادی پر جو سوٹ پہنا تھا وہ بڑا نفیس تھا، اور تبھی سے رانی کی اس پہ نظر تھی۔ چند دن پہلے جب اماں رانی کے شگن کی مبارکباد دینے گئیں تو چاچی نے زینب کے اس سوٹ کی بابت پوچھا تھا، اور اگلے دن ہی رانی کو لے کر اماں کے پاس آ پہنچی تھی کہ شادی پر پہننے کے لیے زینب کا وہ سوٹ ادھار مل جائے۔ اماں بہت حیران ہوئی کہ اس بال بچوں والی کو زینب کا ناپ کیسے آئے گا، مگر چاچی کا خیال تھا کہ آج کل کھلے اور لمبے سوٹوں کا رواج ہے تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ قد کاٹ میں بھی ان کی بیٹی زینب جتنی ہی تھی۔ اماں تذبذب کا شکار نظر آئیں تو انہوں نے یہ پیشکش دی کہ وہ آدھی قیمت پر سوٹ ان کی بیٹی کو ہی دے دیں، اور اماں اول تو وہ سوٹ دینے کو تیار نہ تھی، اور اگر راضی ہوتی بھی تو چاچی رشیدہ جیسی عورت کو کبھی نہ دیتی جن کا محلے بھر میں کوئی اعتبار نہ تھا۔ سو اماں نے دبے لفظوں میں انکار کر دیا۔ زینب کو پتہ چلا تو اسے افسوس ہوا کہ اماں نے ایسا کیوں کیا۔ کچھ ہی دن گزرنے کے بعد رانی کا چھوٹا بھائی، جو غالباً کسی چھوٹے سے نجی اسکول میں جاتا تھا، زینب سے 6ٹھی جماعت کی کتابیں لینے آیا۔ اب کی بار بھی اماں نے یہی کیا، اگر کتابیں چاہیے ہیں تو آدھی قیمت میں مل جائیں گی۔ زینب کو بے حد افسوس ہوا کیونکہ زینب کو ہر سال مفت کتابیں ملتی تھیں۔ اب کی بار زینب چپ نہ رہ سکی۔ اماں نہ جانے کیوں رشیدہ چاچی سے خائف تھیں۔ زینب کو یہی لگتا تھا۔ زینب یقیناً اماں کی طرح چاچی کی فتنہ پرداز طبیعت سے ناواقف تھی، لہٰذا جب اماں ٹیپو کو صاف انکار کر کے غسل خانے کی طرف بڑھ گئیں تو اس نے دروازے کے قریب پہنچ کے اسے روکا اور کہا کہ وہ پرسوں شام کو آ کے کتابیں لے جائے، مگر گھر میں کسی کو نہ بتائے۔ اسے ابا کا ڈر نہ تھا کہ انہیں تو وہ کسی طرح سمجھا ہی لیتی، بس وہ خفا ہوتے کہ وہ اپنی ماں کو بتائے بغیر سب کر رہی ہے، اور پرسوں شام وہی ہوا جو وہ چاہتی تھی۔ ابا گھر پہ موجود نہ تھے، مگر اچانک آ گئے، اور انہوں نے یقیناً اس کی باتیں بھی سن لی تھیں۔ اس نے تو ٹیپو کو خبردار کیا تھا کہ وہ چاچی کو نہ بتائے، ورنہ وہ اماں سے آ کر ضرور ذکر کرتی، اور پھر اماں اس کی جو شامت بلاتی وہ الگ۔ مگر شامت تو اب بھی اس کی آ ہی گئی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ ابا کو اس پہ شک تھا، وہ اس پہ اعتبار نہ کرتے تھے، تبھی آنکھوں دیکھی بلکہ ادھوری دیکھی سنی کو سچ سمجھ کے جلد ہی نکاح کر دیا تھا۔ وہ افسوس نہ کرتی تو کیا کرتی؟ اور یوں زینب یہ دکھ اپنے دل میں لیے کہ وہ اپنے باپ کی نظر میں بے اعتباری ہو گئی ہے۔ زینب تاج دین سے زینب ماجد بن کر پیا دے سدھار گئی تھی۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ فتنہ پھیلانے والے، یہی حال چاچی رشیدہ کا تھا۔ زینب کے اچانک نکاح کی خبر کو جیسے چاچی رشیدہ نے غلط رنگ دیکھ کے محلے میں پھیلایا، اللہ معاف کرے۔ تاج دین، یہ صابر کی ووٹی کیا بکواس کر کے گئی ہے؟ بے شرموں کی طرح میری زینب پہ کیا الزام لگا کر گئی ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے رشیدہ چچی آئی تھیں اور زینب کے بارے میں حد سے زیادہ بکواس کر کے گئی تھیں۔ اماں کو حیران اور پریشان چھوڑ کر تو اس کی باتوں میں نہ آ، میں نے دماغ ٹھکانے لگا دیا ہے، اب نہیں آئے گی ادھر جب تک معافی نہ مانگ لے۔ غصہ تو ابا کو بھی بہت تھا، بلکہ ان حالات کا اندازہ تھا جب ہی رشیدہ کو ٹھیک ٹھاک سنا دی تھی۔
تبھی میں کہوں تجھے کیسے اتنی جلدی بیٹی کی شادی کا خیال آ گیا؟ دال میں کچھ تو کالا ہوگا۔ ہم نے تو زینب کی تربیت ایسی نہیں کی تھی۔ اس کے سسرال والے کیا سوچتے ہوں گے ایسی ہنگامی شادی کرنے پر؟ اماں یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ ارے کچھ سوچ سمجھ کر بولا کر، تیری بیٹی ہے وہ، تجھے نہیں پتا اس فسادی عورت کا؟ ہماری زینب کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتی۔ ابا پر یقین لہجے میں بولے تھے، اور کمرے کے دروازے کے پار کھڑی زینب کے دل سے منو بوجھ اترا تھا۔ وہ اپنے کالج میں داخلے کی خبر اماں کو سنانے آئی تھی۔ ماجد کے کہنے پہ ہی اسے آنا پڑا، ورنہ ابا کی بے اعتباری نے تو پڑھائی کی طرف سے اس کا دل برا کر دیا تھا۔ اس کا شوہر ماجد اسے کچھ ہی دیر پہلے یہاں چھوڑ کے گیا تھا، مگر اماں ابا اس کی آمد سے بے خبر اپنی بحث میں پڑے ہوئے تھے۔ ابا، وہ جھٹ سے ابا کے سینے سے جا لگی۔ اماں پھر سے اس صورتحال پہ پریشان ہوگی۔ آپ نے مجھ سے کیوں ذکر نہیں کیا؟ آپ کو اندازہ نہیں میں کتنی پریشان تھی، اور پھر آپ نے اس طرح کیوں میری شادی کر دی؟ آنسو پیتے ہوئے اس نے ابا سے شکوہ کیا۔ نہ میری بیٹی، ایسی بات نہ کر۔ میں بھلا تجھ پہ کیوں شک کروں گا؟ صابر کا وہ لڑکا ٹیپو تو پہلے میرے پاس ہی آیا تھا کتابوں کے لیے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ زینب باجی سے پوچھ لے کتابوں کا جا کر۔ پتر، میں نے تجھے کچھ کہا تھا بھلا؟ ابا اب اطمینان سے ساری کہانی سنا رہے تھے۔ اور جہاں تک بات ہے ہنگامی شادی کرنے کی، تو بہت ضروری تھا یہ۔ اس رشیدہ نے اپنے خامن سے اپنے بیٹے کے لیے زینب کے رشتے کی بات بھی کہلوائی تھی میرے پاس، اور اس شام میرے آنے سے پہلے رشیدہ ہمارے دروازے پہ پہنچی ہوئی تھی۔ بیٹا، تیری بھی تو غلطی تھی نا کہ تو نے شام ویلے اسے کتابیں لے جانے کا کہا۔ انہوں نے زینب کی غلطی کی بھی نشاندہی کی تو زینب شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ مجھے پتا تھا اس نے اپنے بندے کو پٹیاں پڑھا کر پورے جگ میں تماشا لگا دینا تھا، ہمارے خلاف الٹی سیدھی باتیں پھیلا کر۔ اور اب دیکھ، جیسے ہی زینب کے نکاح کی خبر ملی فوراً آ گئی وہ فساد مچانے۔ بھلا تم لوگ مجھے بھی بتا دیتے، معاملے کو دیکھ لیتی میں۔ اماں کو اپنی بے خبری کا دکھ ہوا۔ اور چل چھڑ دے مٹی پا، ساری غلط ہے۔ زینب بیٹی خوش تو ہے نا؟ میں نے کہیں زیادہ جلد بازی میں کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ ابا کو یکدم زینب کی فکر ہوئی۔ نہیں ابا، مجھے پہلے آپ دونوں کے کسی فیصلے پہ اعتراض تھا، نہ اب ہے۔ میں بہت خوش ہوں، اور یہی تو بتانے آئی تھی کہ ماجد نے میرا کالج میں داخلہ بھیج دیا ہے۔ شکر ہے میرے رب کا، اس نے ہم غریبوں کی لاج رکھ لی۔ ابا بہت خوش ہوئے۔ اماں نے بھی بیٹی کو پیار سے گلے لگا لیا۔ اماں، خدیجہ نظر نہیں آ رہی؟ زینب کو یکدم اس کی کمی محسوس ہوئی۔ اسکول گئی ہے، تو اپنے آنے کا بتا دیتی تو میں چھٹی کروا دیتی اس کی آج۔ نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، میں شام تک یہیں ہوں۔ مجھے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں میری وجہ سے آپ لوگ خدیجہ کا اسکول نہ چھڑوا دیں۔ نہیں بیٹی، آئندہ ایسی بات سوچنی بھی نہیں۔ تم دونوں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تم لوگوں پر کیوں بے اعتباری کرنی؟ مجھے اپنی تربیت پہ شک نہیں ہے۔ زینب کھلے دل سے مسکرائی تھی، اور اماں نے بھی مسکراہٹ میں اس کا ساتھ دیا تھا، اور اماں ابا کی اس مسکراہٹ میں یہ مان تھا کہ سچ میں بیٹیاں ہوں یا بیٹے، تعلیم دونوں کا حق ہے، اور تعلیم کا مقصد صرف نام روشن کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ تعلیم کا اصل مقصد اپنی اولاد کو باشعور کرنا ہوتا ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کس قدر ضروری ہے، یہ زینب سے بہتر کون بتا سکتا تھا۔ آج زینب کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس چھوٹے سے قصبے میں، اس عام سے گھر میں بسنے والے اس کے باپ نے اس کی تربیت میں کیسی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، اور کیسے خاموشی سے زینب کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کر دی ہے۔ بھلے زینب نے ایک نیکی کی تھی اپنے گھر والوں سے چھپ کر، لیکن وہ اس کے گھر والوں کے لیے ایک مصیبت کا سبب بھی بن سکتی تھی، اور اب وہ کہہ سکتی تھی کہ ماں باپ سے چوری چھپے بچوں کو کبھی کوئی نیکی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ والدین سے زیادہ اولاد کا اس پوری دنیا میں کوئی اور خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ زینب کی آنکھیں بھی نم تھیں، لیکن احساس سے تفاخر سے وہ نہیں جانتی کہ وہ اپنے والدین کا نام روشن کر پائے گی کہ نہیں، لیکن وہ خوش تھی کہ اللہ نے اسے ایسے اعتبار کرنے والے، محبت کرنے والے
اور پرخلوص رشتوں سے نوازا تھا۔